काम है, बहुत बड़ा काम है। आपने का ये जो खिता है वो तो समझते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं वो तो पाकिस्तानी समझते हैं। उनको कश्मीर का मसला शुरू हुआ था 19 जो औरंगजेब साहब ने आगाज़ किया झंडे का ईस्ट में या अमेरिका में, ये झंडा जो है ना आपने हर बताया जी कि ये कश्मीर एक के लिए, इस खिते के लिए हम कुछ उन्होंने, मैं चाहता हूँ मसला होता है तो आप सारे कामों को छोड़कर आप इत्तेहाद होता है। जब आप बाहर निकलेंगे आपकी स्ट्रीट पावर होती है, इतनी दौलत में आप करें काम करें जो आप रखा जाता है, उनको कोई सहूलत नहीं है। क्या हमारे आजाद सदर बता दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी क्या के अंदर अगर आपने इसको डेवलपमेंट नहीं करना तो काफ़ी है या 6 भी काफ़ी है। कोई और सहूलत पैदा करें। क्रॉसिंग एक रोड बन रहा है, उस पर ब्रिज था, मरे हम उनके पास काम है जो इतने आपने वजीर वहां बना दिए, खा रहे हैं कश्मीर को, खा रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं इनको का, और इतना बजट खर्च करना और गाड़ियां और हूटर। और जो आपने बात की है कि ये कश्मीर की जो लीडरशिप है इतनी मुखलिस है कश्मीर के लिए, तो किसी लीडर के घर में तो कश्मीरी अवाम को होश के नाखन लेने चाहिए कश्मीर का। तो आप समझे ये कश्मीरी नहीं है तो ये कश्मीर के लिए तो सोचते नहीं है, लेकिन कश्मीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फाइल रंग प्रोग्राम के साथ मेरे आज मेहमान है जनाब राजा मुख्तार साहब, कश्मीरी रहनुमा हैं, और कश्मीर के लिए इनकी जो एफ़र्ट है स्पेशली न्यूयॉर्क में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फलाई कामों में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। आज इनके साथ कश्मीर के इशू पे बात करेंगे, जो हालिया पॉलिटिकल सिचुएशन है कश्मीर की, जो दोनों तरफ जो खिते हैं, एक जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और दूसरा जो इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, इन दोनों की सियासी सूरत हाल और इस पे हम डिस्कशन आज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। थैंक यू सो मच राय मुख्तार साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये है कि हम जो कश्मीरी हैं स्पेशली ओवरसीज़, वही सिर्फ कश्मीर का नाम लेते हैं। अभी वहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है, इंडिया में तो वैसे भी जो कश्मीरी हैं वो बात नहीं कर सकते, और पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर में भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में ख़ुद सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो वो कश्मीर में कैसे बेहतर हो सकती है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, और कश्मीरियों को क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कश्मीरियों को किस तरह इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, या इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल के तवसत से मैं ये कहना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक जो आज रखा है, और मैं समझता हूँ कि हर कश्मीरी को कश्मीर के बारे में फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये 70 साल से जो हमारे साथ होता रहा या हो रहा है, असल में जो कश्मीरी हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। बेशक, इसमें कोई शक क्यों नहीं। कि ये जो ज़ाती मफाद को रख कर ये चलते रहे और कश्मीर के नाम पर कश्मीरियों को धोखा देते रहे। अब जो नई जनरेशन है, मैं तो यही कहूँगा कि हम कश्मीर को जो है ना पहले कश्मीरियों के दरमियान उनसे तारफ़ करवाया जाए कि कश्मीर है क्या। हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को कश्मीर के झंडे के रंग का पता नहीं है कि ये कश्मीर का। तो मैं सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हर कश्मीरी जिस तरह कोई ना कोई एक चीज़ का आगाज़ करता है कश्मीर के लिए, तो बड़ी खुशी होती है। तो आपने जो अमेरिका के अंदर मैंने देखा वीडियो में, आपने कश्मीर का जो झंडे की मुहिम का आगाज़ किया है, ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि काम है, बहुत बड़ा काम है आपने जिसका आगाज़ कर दिया है कि सबसे पहले कश्मीरी को कश्मीर के झंडे की शनाख्त होगी, फिर वो ये सोचेंगे कश्मीर है क्या। हमारे कश्मीरी को ये भी नहीं पता कि कश्मीर का ये जो खिता है ये एक अलग मुल्क था, या इसकी हिस्ट्री क्या है, या अभी तक इसका तनाज़ा। वो तो समझते हैं जो आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं वो तो पाकिस्तानी समझते हैं, उनको कश्मीर के बारे में ये भी नहीं पता कि महाराजा हरी सिंह कौन था, गुलाब सिंह कौन था, या कौन कौन सा इलाका है जो कश्मीर में आता है। जो एक तारीखी लम्हात हैं जब
ایک اذان کا مسئلہ شروع ہوا تھا 1931 کا سلسلہ، جس طرح تقریباً 21 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری جو ایک سلیبس ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ یہ ٹاپک کو ریز کیا کہ کشمیریوں کو کشمیر کے بارے میں ہسٹری میں یہ جو سلیبس ہے یہ کالج اور اسکول میں ہونا چاہیے. بالکل. تو ہم پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اورنگزیب صاحب نے آغاز کیا جھنڈے کا، یہ اوورسیز جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں، یو کے میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں یا امریکہ میں، یہ جھنڈا جو ہے نا آپ نے ہر گھر میں باہر لگائیں یا گھر کے اندر رکھیں، لیکن جھنڈا آپ کے پاس کشمیر کا ہونا چاہیے. اچھا، اس کا بڑا ایک فائدہ تھا. میرے جو نیبرز ہیں نا، وہ آ کے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کون سا جھنڈا ہے، یہ کون سا ملک ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کوئی ملک کشمیر ہے. تو پھر ان کو ہسٹری کے بارے میں بتایا جی کہ یہ کشمیر ایک ملک تھا 1947 سے پہلے. اور یہ جو ہے نا ان کو بڑی اویئرنیس ہوئی کہ جی کہ دیکھیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اور ابھی کیا ایشو ہے اس پہ بھی ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ابھی یہ کشمیر جو آزاد نہیں ہے، دونوں طرف سے، انڈیا اور پاکستان اور چائنا کی طرف سے اس پہ قبضہ ہے. اور وہ یہ سن کے بہت حیران ہوئے کہ ابھی 3 ملک ایسے ملک پہ قابض ہیں جو پہلے آزاد تھا. اور یہ اسی طرح ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سب لوگ ہماری اس تحریک میں شامل ہوں گے. جب ہم بات کریں گے، ان کو کوسچن کریں گے، اس کا ہم جواب دیں گے، تو اس موومنٹ کو بھی تیزی آئے گی اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. یہ بڑا ڈیموکریٹڈ ملک ہے، یہاں کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے. اگر 10 امریکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی. اگر آپ کے ساتھ ان لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو، اس پہ ہم نے ایک ایفرٹ بھی شروع کی ہے جو کشمیر امریکن الائنس بنایا ہے. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور ہمیں ایز اے کشمیری یہاں پہ سپورٹ ملنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس خطے کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تو یہ بیسیکلی کشمیر جو ہے نا، ابھی یہ ریسنٹ سیاسی صورتحال ہے، وہ دونوں طرف کے کشمیری پیسے جا رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو چیز ہے نا، جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آغاز کیا ہے، تو میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اپنی جو ینگ جنریشن ہے یہاں اوورسیز میں جتنے بھی ہیں، یا پاکستان کے اندر ہیں یا کشمیر کے اندر، جن کے پاس کمپیوٹر ہے، اگر ہمارے اسکولوں میں یہ کشمیر کی ہسٹری کا اگر کسی کو نہیں پتہ چل رہا تو پلیز آپ کم از کم گوگل پہ جا کر کشمیر کے بارے میں لکھیں، مقبول بٹ شہید کے بارے میں لکھیں، یاسین ملک کے بارے میں لکھیں، یا کسی اور جغرافی لحاظ سے آپ کشمیر کے بارے میں لکھیں، تو آپ کو وہاں بہت سے آنسر مل جائیں گے. تو آپ نے کمپیوٹر پہ جا کر یہ کام شروع کرنا کہ آپ کو کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے. دیکھیں کشمیر جو ہے وہ تقریباً 89,000 مربع اسکوائر پہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے. تو کشمیر ہمیں جو ہے نا ایسے تو آزادی آسانی سے نہیں ملنے والی. اس کی وجہ ہے کہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، وہ ایٹمی قوت والی ہیں، انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور ایک تیسری بھی ساتھ ہے، لیکن انہوں نے، بلکہ جو تیسری طاقت ہے، انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہوگا جس دن کشمیر آزاد ہوگا چائنا نے، کہ ہم یہ خطہ جو ہے نا وہ واپس کر دیں گے. کم از کم ہمیں ان سے یہ تو توقع ہے، جو انہوں نے جو چیز کہی ہے وہ اس پہ عمل کریں گے. لیکن اورنگزیب صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اوورسیز بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یا اپنے گھر کو جو ہے نا ایک اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم کشمیر کو اپنا گھر سمجھیں، بالکل 100%، اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. جہاں بھی آپ کے کشمیری لوگ بیٹھے ہیں یا رہنما، جب آپ کو کہیں کال دیتے ہیں یا کوئی کشمیر کا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ ضرور جائیں اور اس میں حصہ ڈالیں. جب تک انقلاب تبھی آتا ہے جب جنریشن گٹھی ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے. جب آپ باہر نکلیں گے، آپ کی اسٹریٹ پاور ہوتی ہے، اسٹریٹ کی ایک آواز ہوتی ہے، نوائز ہوتی ہے، اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے نا یہ گھر میں بیٹھ کر کشمیر کا خواب مت دیکھیں. اگر کشمیر کو آزاد ہی کروانا ہے یا کشمیر کے مسئلے پہ آپ نے کوئی قدم رکھنا ہے یا آغاز کرنا ہے، تو پھر گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا. کشمیر کے لیے ٹائم رکھیں، نکالیں اور اپنے آپ کو سپیئر کریں. دیکھیں یہ اتنی دولت میں آپ کریں، کام کریں، جو آپ کو چاہیے حصے کا کھانا وہ مل جاتا ہے. انسان 2 روٹی کا مالک ہے، کتنا بھی آپ کما لیں گے شام کو 2 روٹی ہی کھائیں گے. بالکل. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ہماری جو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے
اس طرف بھی کشمیری مارے جاتے ہیں، اور اس طرف جو کشمیری ہیں ان کو تو ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ریفیوجیوں کو رکھا جاتا ہے، ان کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ کیا ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جہاں آپ کا ہارٹ کا پیشنٹ چلا جائے تو اس کو وہ رکھ لیں؟ نہیں ہے۔ تو یہ جو کشمیر ہے، یہاں ایک بہت حکومت قائم ہے جی، وزیر اعظم بٹھا دیا، صدر بٹھا دیا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ 4 ملین پاپولیشن کے اندر آپ نے ایک کیبنٹ رکھی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو بجٹ ہوتا ہے وہ 80% تو وہ یہ حکومت والے کھا جاتے ہیں۔ تو کشمیر کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو، جو ہمارا بڑا بھائی ہے، کہ یہ کشمیر کے اندر اگر آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کرنا تو یہ جو پارلیمنٹ یہ حکومت بنا کر رکھی ہے، اس کی تعداد کو کم کریں۔ یہ 4 ہی وزیر کافی ہیں یا 6 بھی کافی ہیں، کوئی اور صورت حال پیدا کریں تاکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ شرم کی بات ہے، پچھلے 25 سالوں سے یہ منگلا کے اوپر ایک کراسنگ ایک روڈ بن رہا ہے، اس پہ برج تھا وریام، تو وہ 25 سال ہو گئے جس ملک کے اندر ایک چھوٹا سا جنگلہ آتا نما آتا ہے، جو امریکہ جیسی کنٹری میں جو ہے نا وہ تقریباً 1 مہینے کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو جہاں 25 سال ہو گئے اس جنگلے کو جو ہے نا وہاں نہیں رکھا گیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ اتنی نالائق ہے، اتنی نالائق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آپ ان کے آگے جو ہے نا وہ جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو بانگڑے ڈالتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 29 وزیروں کا اعلان کیا گیا کہ 29 وزیر بن گئے۔ مجھے بتائیں کہ 29 وزیروں کی کوئی ان کے پاس کام ہے جو اتنے آپ نے وزیر وہاں بنا دیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم کو آپ سوچنا چاہیے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہمارا دشمن ہے تو اس کو تو ہم ٹھیک کریں گے، لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے دشمن ہیں جو کھا رہے ہیں کشمیر کو، کھا رہے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں یہ جو لیڈر ہیں نا، جو اسپیشلی آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں، یا دوسری سائڈ پہ بھی آپ ان کو بھی دونوں کا کمپیریزن کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نالائق اور ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ اسمبلی میں تو برادری ازم پہ یا کرپشن کر کے یا جیسے بھی آ گئے ہیں، لیکن ان کو کشمیر کی حقیقت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی سہولتوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام کیا اور نہ آگے کریں گے۔ تو دوسری طرف جو کشمیری ہیں وہ بھی سیم تھنگ ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے کشمیری قوم کو بیچ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں آزاد کشمیر کے، یہ بھی اپنے مفادات کے لیے، ان کو کوئی کشمیر سے لینا دینا نہیں ہے۔ ان کس کا نام لوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کشمیر کے لیے کوئی حقیقت میں جو کوئی کام کر سکے۔ یہ اپنی ایک بات پاکستان سے نہیں منوا سکے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ڈکلیئر کیا جائے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرے، اور یونائٹڈ نیشن میں آ کے یہ کشمیری خود مقدمہ درج کریں۔ اگر یہ بات نہیں منوا سکے تو اس حکومت کا کیا فائدہ جو اپنا ایک چپراسی نہیں لگا سکتا، اپنا ایک کوئی سرکاری ملازم نہیں لگا سکتا، اس حکومت کا اور اتنا بجٹ خرچ کرنا اور گاڑیاں اور ہوٹر اور برادری ازم کے نام پہ غربت اور افلاس دی ہے ان کشمیری لیڈروں نے۔ میں یہ بالکل تصدیق کروں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہے، یہ کشمیری کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کشمیری کی آزادی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ میں اپنی کشمیری قوم سے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ لیڈر اگر اتنی مخلص ہیں کشمیر کے لیے تو کسی لیڈر کے گھر میں کشمیر کا جھنڈا آپ جا کر دیکھیں نہیں لگا ہوگا۔ یہ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ اس لیے لگاتے کہ ان کی دیہڑی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کشمیری عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اگر ان لیڈر کو ووٹ آپ دیتے ہیں تو ان کے گھر میں کشمیر کا جھنڈا ضرور لگوائے، کم از کم یہ بات ضرور کریں۔ یہ کام تو کریں گے نہیں، لیکن جھنڈا تو ان کے گھر ہونا چاہیے۔ اگر جس کشمیری لیڈر کے گھر جھنڈا نہیں ہے کشمیر کا تو آپ سمجھیں یہ کشمیری نہیں ہے، تو نہ ہی وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، اور کشمیر کے نام پہ ووٹ ضرور لیتا ہے کیونکہ اس کی ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ تو یہ اورنگزیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو چاہیے کہ یہ کشمیر کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں، لیکن کشمیری عوام کو چاہیے کہ وہ ذرا سوچیں کہ کشمیر کے لیے کون ہے مخلص۔ تو ہم جو مقبوضہ کشمیر کی طرف جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے موجودہ صورتحال وہاں ایسی ہے کہ
وہاں لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جو ہے نا وہ چھینے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ راجہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔